अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम नावल पत्थरों की पलकों पर का पार्ट नंबर 25 लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि तहरीर किया है नाजिया कंवल नाजी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। कुशादा आंगन में ढेर सारी चिड़ियाँ चूं चूं करती सहन के कोने खुदरों से अपने हिस्से का रिस्क तलाश कर रही थी, जब इसकी आंख एक अजीब सी चिंगारती आवाज़ के शोर से खुली। मेरे मियाँ की कमाई दरख्तों से नहीं लगी कि तोड़ तोड़ कर आपको खिलाती रहूं। सारा दिन सिवाय मसल्ले पर बैठकर दाने घुमाने के और कोई काम नहीं आपको। जो आए रोज़ कभी बाजू तुड़वा लेती हैं तो कभी टांग। वो गौर ना भी करती तब भी वो जान लेती कि ये आवाज़ किसकी है, मगर इस वक्त वो क्यों चिंगाड़ रही थी, गौरी की समझ से बाहर था। तभी बी अम्मा की अकलौती बहू फिर चिल्लाई, इतनी महंगाई में इतना भी मिल जाता है बहुत है। इन लोगों की तरफ देखे जिनके ना घर बार है, ना एक वक्त का खाकर दूसरे वक्त मिलने की उम्मीद। आप तो फिर भी नवाबों की तरह रह रही हैं बेटे के घर में, और ना सिर्फ खुद ऐसे रह रही हैं बल्कि इधर उधर के लोगों को भी लाकर मेरे सर पर मुसल्लत कर रखा है। गौरी को इस घर में दूसरा हफ्ता था। इतने से दिनों में वो एक बार फिर ना तो सुकून से सो पाई थी, ना ठीक से खा पाई थी। फिर बिताने थे कि कम ना होते थे। पिछले 2 रोज़ से वो बुखार की लपेट में थी। सारा बदन दर्द से चूर था, मगर सिवाय भी अम्मा कि दूसरा कोई हमदर्द ना था इसका। जान लौटाने वाले रिश्ते तो कब के खाक ओढ़ कर सो चुके थे। तेज़ बुखार से जलती आंखें थोड़ी ही देर में थक कर इसने फिर बंद कर ली थी, मगर आंखें बंद कर लेने से दिल को चीरती आवाज़ नहीं रुकी थी। मेरा मुंह क्या देख रही हैं आप? खाना है तो खाएं, नहीं तो बेशक छोड़कर उठ जाएं। देखती हूँ मैं परदेश में बैठा बेटा जब आकर अपने हाथों से खिलाएगा। बंद आंखों के बावजूद वो इस लम्हे भी अम्मा की भीगी आंखों के किनारों को देख रही थी। इस औरत की भीगी आंखों के किनारों को, जिसने अजनबी सरजमीन पर एक नए सच्चे दिन की खुशबू को सीने में छुपाए अपने छोटे से अकलौते बेटे पर अपनी सारी जवानी निछावर कर दी थी। और जब इस शजर के पलक देने का वक्त आया तो इन्हें कांटे खाने को मिल रहे थे। अगले 10 मिनट में बाद वो कमरे में आई थी। अम्मा, गौरी ने इसकी आहट महसूस करते ही आंखें खोल दी। जी बेटे। वो इसकी पास ही चरपाई पर बैठी। कितना सब्र करेंगी आप? और पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको रात रात भर जानमाज पर बैठी आजिज़ी से रोते दुआएं मांगते देखती हूँ। इस उम्र में भी कितना ख्याल रखती हैं आप पर्दे का। ना किसी का बुरा सोचती हैं, ना करती हैं। फिर भी अल्लाह आपसे राज़ी नहीं। फिर भी इसने आपको इतनी कड़ी आजमाइश में डाल रखा है। क्यों अम्मा? कैसी आजमाइश बेटी? ये तो करम है मुझ पर, मेरे मालिक का। इसने मुझे सब्र की दौलत दी है, अच्छाई और बुराई में तमीज़ का शऊर दिया है। कैसे शुक्र अदा करूं इसकी रहमतों का, जिसने मुझे हकीर और फ़कीर को किसी भी मुश्किल इम्तिहान में डोलने नहीं दिया। वो अल्लाह है बेटी, कायनात की हर चीज़ का मालिक। इसने जन्नत के बदले मोमिन मर्दों और औरतों के नफ्स खरीद लिए हैं। इसका हक है अपने बंदों पर कि वो जिसे चाहे इतनी बड़ी कीमत के एवज़ इन्हें आजमाए, परखे, इनकी खुद से मोहब्बत और सब्र का इम्तिहान ले। किसी इंसान की क्या मजाल, वो इस रहीम और रहमान, कहारो जब्बार, ज़बरदस्त पकड़ वाले अपने माबूद हकीकी से ज़रा सच शिकवा करने की गुस्ताखी कर सके। वो पाको बेनियाज है, मगर अपने बंदे की शायरक से भी ज़्यादा करीब। इसका करम है बेटी कि मैंने 1000 सोबतें उठा कर भी इज़्ज़त के साथ जवानी बसर कर ली, वगरना शेर मोहम्मद के बाद तो लगता था मैं खुले आसमान तले बिल्कुल बरहना हो गई हूँ। इस वक्त अगर मेरा खुदा मेरा हाथ ना थामता तो मैं कहाँ जाती, क्या करती? वो अपने रब की शुक्रगुजार थी। गौरी ने बेजारी से रुख फेर लिया। क्या मिला आपको अम्मा? कुछ भी नहीं। इससे तो बेहतर था आप अपने मालिक। तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसी बात भूल कर भी मुँह से ना निकालना बेटी। तुम्हें क्या पता मेरे पास कितनी दौलत है जिन्हें वो अपना कर लेता है। वो दुनिया की मामूली चीज़ों के लिए नहीं जीतते। तुझे क्या पता ये आगाही क्या है, ये सुरूर, ये सुकून क्या है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे तमाशा नहीं बनाया, वगरना ये बेखबरी का अजाब जाने कहाँ ले जाकर डुबोता मुझे। भी अम्मा की बातें हर बार इसके सर के ऊपर से ही गुजर जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था।
تو نہیں جانتی یہ مختصر لباس، بناوٹ، یہ زیادہ سے زیادہ دلوں کو لبھانے کی خواہش، مردوں کی نگاہ میں جچنے کا جنون، یہ کیسا عذاب ہے عورت کے لیے، کتنا گرا دیا ہے اس جنون نے عورت کو۔ تو نہیں جانتی بیٹی کہ اللہ نے عورت کا وقار پردے میں رکھا ہے، جو اس کا خیال نہیں رکھتی وہ پھسل جاتی ہے، بہت سی نگاہوں کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر اس کی زندگی کے دامن پر لگا ذرا سی بھول اور غلطی کا داغ کبھی نہیں دھلتا۔ دھل بھی جائے تو اس کا نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور داغ لگی کوئی بھی چیز کبھی اچھے داموں نہیں بکتی اپنے ہی آپ میں۔ مگر وہ اسے کتنی گہری بات کہہ گئی تھی۔ مگر میں نے زندگی میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا اماں۔ اسے لگا وہ جیسے اسے سمجھا رہی تھی، تبھی فوراً وضاحت دی تو اماں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی پناہ میں رکھے بیٹی، سدا خوش رہو، دعائیں دیتی وہ اٹھ گئی تو گوری کے ذہن میں اس کا ایک ہی جملہ اٹک گیا تھا، جنہیں وہ اللہ اپنا بنا لیتا ہے وہ دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے نہیں جیتے، پھر وہ کس کے لیے جیتے ہیں؟ کیا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ کیا بے نیاز ہو کر جینا آسان ہوتا ہے؟ اللہ صبر کیسے دیتا ہے؟ کیا ہر نقصان پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے؟ بھی اماں نے کیوں کہا کہ وہ سکون میں ہیں؟ کیا جنہیں اللہ اپنا لیتا ہے انہیں کوئی غم نہیں ملتا؟ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا؟ کیسے لوگوں کو اپناتا ہے اللہ؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نگاہ میں جچتے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اور نفس وہ جنت کے بدلے خرید لیتا ہے؟ عورت تو فتنہ ہے، شر ہے، وہ کیسے کیچڑ میں رہ کر اپنا دامن بے داغ رکھ سکتی ہے؟ کتنے سوال تھے جو اس وقت اس کے اندر سے اٹھ رہے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ہی اس نے بی اماں کو کہتے سنا تھا، پاکیزگی صرف عمدہ لباس اور پاک جسم کا نام ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کی سوچ، اس کا ہر خیال، زبان سے نکلی ہر بات کا پاکیزہ ہونا بھی لازم ہے۔ روز محشر ہر انسان اپنے اچھے و برے اعمال کا حساب دیتے وقت اپنی ہر سوچ، خیال اور زبان سے نکلی ہر بات کا جواب دہ ہوگا، اور وہ تو جانے کیا کیا سوچتی رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ زندگی کی شاہراہ پر سنبھل کر چلنے کے لیے ایک اچھے رہنما کا ہونا کتنا ضروری تھا، اس روز اس نے جانا تھا۔ ہیلو، وہ بے حد اداس باورچی خانے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی جب سامنے الماری میں رکھا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ سائیکا نے چائے چھوڑ کر لپک کر فون اٹھایا تو سامنے اسکرین پر زین کا خوبصورت نام چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر دھڑکتے دل کے ساتھ بٹن پریس کر دیا۔ السلام علیکم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں آباد نے سلام کیا۔ جب وہ شرمندہ سے بولی، وعلیکم السلام، میں ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، خیریت؟ آپ کا فون 2 دن سے بند تھا، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی، ادھر میں جو پریشان تھا۔ کیوں؟ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ بہت عزیز دوست کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ خیر، کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ نہیں، بس فارغ ہی بیٹھی تھی۔ آپ کی والدہ کے علاج کا کیا ہوا؟ اب تو بہتر ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر عارف نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کو اب لگا؟ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا آپ سے۔ بہرحال جان بچی 100 لاکھ ہو پائے، اس کا کریڈٹ تو اللہ کے بعد آپ کو جاتا ہے۔ وہ تو ہے۔ اب کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کے دوست کیسے؟ ٹھیک ہے، میں تو ابھی پنڈی میں ہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ خیریت ہی ہے، بس کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ تو کرو نا بات یار، میں ہمتن گوش ہوں، ایسے فون پر نہیں۔ جب آپ کراچی آئیں تو بتائیے گا۔ آپ کہیں تو ابھی آ جاؤں؟ جی نہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں آپ۔ وہ ہنسی تھی۔ اب آج جیسے بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ آپ کہہ کر تو دیکھے 2 گھنٹے کے اندر کراچی نہ پہنچوں تو کہنا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ صرف ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اس نے۔ سائیکل سرشاری سے فون بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے ہال میں آیا تھا جب شازر نے اسے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کراچی واپس جانا ہے یار، بہت ارجنٹ کام آ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اسپتال چھوڑتے جاؤ۔ لیکن شاہ، بحث کرنے کے لیے نہیں کہا بات۔ چھوڑ سکتے ہو تو بتا دو، نہیں چھوڑ سکتے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ اوکے چلو۔ ایک لمحے میں ہتھیار پھینکے تھے اس نے۔ اوپر سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی بریرا انہیں جاتے دیکھ کر محض لب کاٹ کر رہ گئی۔ انوشا کی آنکھ کھلی تھی اور بہت بے تاثر نگاہوں سے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دنیا سے کنارہ کیے ہوئے۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلی چیز اسے یاد آئی وہ اس کا بچہ تھا۔ وہ کہاں ہوگا؟ کتنا رویا ہوگا میرے لیے، میں تو بد نصیب ہوں۔ مگر اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جو کچھ بھی زندگی نے میرے ساتھ کیا، اس میں اس بے شعور معصوم بچے کا کیا قصور؟ شازر جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا سر سفید
पट्टियों में जकड़ा था। बायां बाजू और पसली भी हादसे में शदीद मुतासिर हुए थे। वो खामोशी से इसके करीब खड़ा हो गया। अब कैसी हो अनुषा? वो बहुत संजीदगी से मगर अपनायत भरे लहजे में ही इसने पूछा तो अनुषा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा बेटा कहाँ है? होश में आने के बाद पहला जुमला यही इसके लबों से निकला। शाहजर इसके सवाल पर चौंक गया। बेटा? सुन, दिमाग में अचानक जैसे धमाका हुआ था। पिछले 3 रोज से इसने अपने बच्चे को नहीं देखा था। वो कहाँ था? मैं आता हूँ अभी। फौरन वापस पलटते हुए वो कमरे से निकल गया था। अस्पताल से घर तक पहुंचते पहुंचते वो 3 बार एक्सीडेंट से बचा। गेट पर खड़े चौकीदार ने इसे खासी हैरानी से घर में दाखिल होते देखा। हनी कहाँ है? पहला सवाल चौकीदार से ही किया था। पता नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यहाँ खड़े होकर पैसे किस चीज़ के लेते हो? वो धाड़ा था। चौकीदार सर झुकाकर रह गया। गेट से हॉल और ऊपर बेडरूम तक कोई जगह नहीं छोड़ी थी इसने। बरीरा चुप और हैरानी से इसे देख रही। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा बेटा कहाँ है? वो इसे मुखातिब करना नहीं चाहता था मगर कर बैठा था। मुझे क्या पता? इसे बुरा लगा था। शाहजहां ने परवाह नहीं की। इसका दिल जैसे कोई मुट्ठी में लेकर बैठ। मेरा बेटा चाहिए अभी। 3 दिन से खुद पर चढ़ाया सख्ती का खोल इस लम्हे वो तोड़ बैठा था। बरीरा को लगा जैसे वो अभी रो पड़ेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा, चिल्लाकर कहते हुए वो बेड से उठ खड़ा हुआ था। बरीरा इसे देखती रही। वो घर और इर्द गिर्द से अच्छी तरह पूछताछ के बाद सीधा पुलिस स्टेशन था। बरीरा सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तान वापसी पर इसके साथ कुछ ऐसा भी होगा। उसे कहना कसम ले लो तुम्हारे बाद जो हमने किसी का ख्वाब देखा हो, किसी को हमने चाहा हो, किसी को हमने सोचा हो, किसी की आरजू की हो, किसी की जुस्तजू की हो, किसी की राह देखी हो, किसी का कुर्ब मांगा हो, किसी से आस रखी हो, कोई उम्मीद बांधी हो, कोई दिल में उतारा हो, कोई तुमसे जो प्यारा हो, कोई दिल में बसाया हो, कोई अपना बनाया हो, कोई रूठा हो तुम तो हमने इसे रो रो मनाया हो। दिसंबर की हंसी रुत में किसी का हिज्र झेला हो, किसी की याद का मौसम मेरे आंगन में खेला हो, किसी से बात करनी हो कभी ये होंठ तरसे हों, किसी के बेवफाई पर कभी ये नैन बरसे हों, कभी रातों को उठ उठ कर तेरे दुख में न दोए हों। इसे कहना कसम ले लो तुम्हारे बाद जो अक्सर कभी एक पल भी सोए हों। इसे कहना कसम ले लो कभी जुगनू तारे, कभी महताब देखा हो। इसे कहना कसम ले लो, कसम ले तुम्हारे बाद जो हमने कभी किसी का ख्वाब देखा हो। अलीज़ा। गाड़ी गांव के हदूद से निकलकर शहर वाली सड़क पर गामज़न थी। जब खामोश से ड्राइव करते आयान ने इसे पुकारा। वो रुख मोड़े मुकम्मल बेनियाजी से खिड़की के पास बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो अलीज़ा, इस रोज़ औरत ज़ात के हवाले से जो कुछ मैंने तुमसे कहा, शायद मुझे वो तुम मुँह नहीं कहना चाहिए था। वो अब भी चुप थी। आयान ने गाड़ी रोक दी। क्या तुम अब भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? क्या मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए? हाँ तो ठीक है, जाओ माफ़ किया। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो लीज़ा, बहुत अच्छी। मैं असल में औरत ज़ात से बहुत मुतनफ़िर हूँ क्योंकि इस सिंफ ने कभी मेरे साथ ही किया, किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। इसीलिए मैं ख़ुद को तुमसे दूर रखना चाहता था। मेरी अम्मा कहती हैं औरत फितना है, शर है। अगर इससे जायज़ ताल्लुक़ ना हो तो वो मर्द की ज़िंदगी तबाह करके रख देती है और मैं तो तबाह हो चुका हूँ। इसीलिए गलती दोहराने से डरता हूँ क्योंकि कहा जाता है मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता। फिर क्यों नहीं? फिर कुछ नहीं, बस तुम अच्छी हो, मेरे दिल को अच्छी लगी हो। सो अब कुछ भी हो मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। वादा? जी हाँ, पक्का वादा। शुक्रिया आयान, तुम खुद भी बहुत अच्छे हो, दुनिया के सारे लड़कों से मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। इसीलिए तुम मेरी राल टपक पड़ी तुम पर। वो अब मुस्कुरा रही थी। आयान को लगा जैसे इसका दिल एकदम से हल्का फुल्का हो गया हो। इस रोज़ इसने अलीज़ा को खूब घुमाया फिराया। जेब में जितने पैसे थे सब खर्च कर डाले। एक मुद्दत के बाद वो खुश था, बेहद खुश। बिल्कुल इसी तरह जैसे अंधी मोहब्बत की तारीख नगरी में ठोकर खाकर गिरने से पहले सब खुश होते हैं। दिन अभी ढलने ही वाला था जब आयान ने वापसी का कसद किया मगर अलीज़ा ने इनकार कर दिया। अभी नहीं आयान, अभी तो मैंने तुम्हें अपना शहर वाला बंगला भी नहीं दिखाया। गोली मारो शहर वाले बंगले को, मलक साहब परेशान हो रहे होंगे। होने दो, सारी दुनिया की फिक्र सर पर सवार रहती है तुम्हें, एक मेरे सिवा। अब भी यही गिला है तुम्हें? वो मुस्कुराया था। अलीज़ा ने नाक चढ़ाकर मसनूई खफगी से देखा। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारा शहर वाला बंगला, फिर वापस चलते हैं। तुम्हें तो मलक साहब कुछ नहीं कहेंगे, मुझे गोली से उड़ा देंगे। नहीं उड़ाने दूंगी तुम्हें गोली से। वो मुस्कुराई।
اور ایان جیسے بے بسی سے گاڑی سٹارٹ کر شام کے دھندلکے اب ارد گرد پھیلنے لگے تو علیزہ نے ایک سنسان سے علاقے میں شاندار گھر کے سامنے گاڑی رکوائی۔ یہ دیکھو، یہ ہمارا بنگلہ ہے۔ جب میں اپنی اماں کی بیماری کے دنوں میں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی تو یہی ہمارا قیام ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ شاندار گھر ہے، اندر سے اور زیادہ شاندار ہے۔ یہ گھر خالصتاً میری پسند سے بنایا گیا ہے۔ بابا کہتے ہیں شادی کے بعد وہ یہ گھر مجھے گفٹ کر دیں گے۔ چلو اچھی بات ہے، ابھی تو گیٹ پر تالا پڑا ہے، پھر کبھی آئیں گے تو اندر سے وہ بھی دیکھ لیں۔ پھر کیوں آج ہی دیکھیں گے۔ تالے کی چابی میرے پاس۔ سفر کے آغاز میں وہ جتنی اداس سی اب اتنی ہی چہک رہی تھی۔ ایان کا دل کسی انہونی کے خدشے کو محسوس کر رہا تھا، مگر عجیب سی بے بسی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو علیزہ کی کسی بات سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اب لاک کھول رہی تھی۔ علیزہ دیر ہو جائے گی، ہو جانے دو، میں نے بابا کو کہہ دیا تھا۔ اگر دیر ہو گئی اور مجھے اپنی دوست کے گھر رکنا پڑا تو پھر صبح ہی آؤں گی۔ وہ اعتراض کریں گے؟ نہیں کریں گے، میں تو شہر آتی جاتی رہتی ہوں اور دو دن ٹھہر بھی جاتی ہوں۔ اصل میں بابا کی خواہش پر میں یہاں پرائیویٹ پڑھ رہی ہوں۔ بھائی اسکول کالج وغیرہ کے خلاف ہیں، اس لیے بابا نے گھر پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ کبھی کبھی کچھ مشکل ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو میں بابا کو بتا کر اپنی دوست کے پاس شہر چلی آتی ہوں۔ وہ یہاں کالج میں پڑھتی ہے، بہت اچھی دوست ہے میری، اور بابا کو اس پر اعتبار بھی ہے، بہت ہے، اسی لیے میرے یہاں رکنے پر اعتراض نہیں کرتے۔ آج بھی میں انہیں یہی کہہ کر آئی ہوں۔ اس کے تفکر پر کھل کر وضاحت دیتی وہ بے حد اچھی لگی تھی۔ لاک کھل چکا تھا۔ ایان اس کی ہمراہی میں ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ جو باغیچہ ہے نا، یہاں اکثر پھول اور پودے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، اور وہ حال ہے، یہی میری اماں کی موت ہوئی تھی۔ میری جو شہر والی دوست ہے نا، وہ اماں کی بیماری کے دنوں میں اسپتال میں میری دوست بنی تھی۔ اس کا وہاں اسپتال میں بھائی داخل تھا۔ یہ دیکھو، یہ ادھر شہری کچن اور وہ اوپر کی منزل کو جاتی سیڑھیاں۔ تم ذرا سکون سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ پٹر پٹر بولتی وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اسے ہال میں رکھے صوفے پر دھکیلنے کے بعد وہ خود واپس پلٹ گئی۔ ایان دلچسپ نگاہوں سے ہال کی بیش قیمت چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ گاڑی سے سارا سامان ایان کی کروائی گئی شاپنگ کے تمام اشیاء ایک محفوظ کمرے میں منتقل کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کے پاس چلی آئی۔ ایان، موبائل ہوگا تمہارے پاس؟ ہاں ہے، کیوں؟ مجھے چاہیے، اپنی فرینڈ کو کال کر کے بلوانا ہے، تم سے ملوانا ہے، اور بابا کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بابا کو کال کر لو، مگر فرینڈ کو یہاں بلوانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ابھی نکلنا ہی ہے یہاں سے۔ میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ پتہ ہے مجھے، بہت شریف ہو، پوری دنیا میں ایک تمہیں ہی تو پتہ ہے کردار کی حفاظت کا، باقی سب تو جیسے ہاتھ پر ایمان لیے پھرتے ہیں۔ نہ پھرتے ہوں، مگر میرا کوئی واسطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ تمہیں نہیں پتہ حالات کیسے جا رہے ہیں، دنیا کو تو موقع چاہیے کسی کی زندگی جہنم بنانے کا۔ اچھا بابا، موبائل تو دو، ہر وقت مولا بنے رہتے ہو۔ وہ جھنجھلائی۔ ایان نے خاموشی سے اسے اپنا موبائل نکال کر دے دیا۔ شکریہ، میں چائے لاتی ہوں، تب تک تم ذرا گھوم پھر کر دیکھ لو، پھر واپس چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ علیزہ اس کا موبائل لے کر وہاں سے ایک کمرے میں چلی آئی تھی جہاں اسے یقین تھا کہ اس کی آواز کسی بھی طور سے ایان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ مکمل اطمینان کے ساتھ اس نے اپنے بابا کا نمبر ملایا تھا اور دوسری جانب کال وصول ہوتے ہی وہ رو پڑی۔ بابا، علیزہ کہاں ہو تم؟ کیا ہوا؟ بڑے مالک صاحب اس کی تاخیر پر پہلے ہی پریشان تھے کہ وہ صرف 1 گھنٹے کی بمشکل اجازت لے کر نکلی تھی، اور اب اسے روتے ہوئے سن کر وہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ بابا، وہ کمینہ ایان نمک حرام نکلا بابا، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، مجھ پر زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بہت مشکل میں ہوں بابا، اس نے مجھے یہاں اس کمرے میں لا کر بند کر دیا ہے، میں مر جاؤں گی بابا، مگر آپ کا اٹھا ہوا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ بڑے ملک صاحب کے لیے اس کے الفاظ کسی شوق سے کم ہرگز نہیں تھے۔ ایک طرف اگر عزیز جان بیٹی تھی، دوسری طرف وہ شخص تھا جسے ان کی زرق نگاہ نے اندر تک جانچ لیا تھا۔ وہ پھسلنے بہکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کا ارادہ کیا تھا تو وہ بہت غلط کیا تھا۔ اس وقت اس کا خون جیسے سارے کا سارا ان کی شریانوں میں جمع ہو گیا تھا۔ خود کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ گرجے تھے۔ علیزہ کی مصنوعی سزگیوں میں شدت آ گئی۔ وہ مولوی کو لینے گیا ہے بابا، کہتا ہے دیکھ لوں گا، تمہارا باپ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے؟ اسی کا موبائل ہے بابا، بے خبری میں گر گیا تھا اس سے، شاید اللہ نے میری مدد کرنے کے لیے یہ وسیلہ بنایا ہے۔ اس وقت کہاں ہوں؟ جگہ کا کچھ پتہ ہے کہ جو پتہ ہے وہ بتاتی ہوں بابا، آپ فوراً پہنچ جائیں، فوراً۔ مکمل پلان کے تحت
اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنائے ہوئے بڑے ملک کو قہر کی دعوت دے دی تھی۔ اپنے منصوبے پر سرشار وہ فون بند ہونے پر مسرور سی واپس پلٹی تو دہلیز کے اس پار آیان کو بت بنے کھڑے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس کا یقین غلط تھا کہ حال تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکے گی اپنے نرم ہاتھوں سے۔ کوئی بات اچھی سی، کوئی خواب سچا سا، کوئی بولتی خوشبو، کوئی سچا لمحہ جب بھی لکھنا چاہوں گے سوچ کے دریچے سے، یاد کے حوالے سے میرا نام چھپ چھپ کر تم کو یاد آئے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، شام ٹھہر جائے گی، میری یاد آئے گی۔ آباد کراچی پہنچ چکا تھا۔ سائیکہ جھاڑو لگاتے ہوئے اس کا میسج پڑھ کر مسکرا دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ 15 منٹ بعد وہ جھاڑو سے فارغ ہو کر قدرے صاف ہولیے میں چادر لیے گھر سے نکلنے لگی تو برتن دھوتی سائمہ نے پوچھا، اسپتال جا رہی ہوں اماں کی دوائی لینے، جلدی آ جانا۔ اماں بار بار پوچھتی ہے تیرا، ویسے بھی آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، پتہ ہے مجھے، تیز لہجے میں کہہ کر وہ جلدی سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ آباد ساحل سمندر پر اس کا منتظر تھا۔ السلام علیکم۔ اسے مقابل پاتے ہی وہ خوش ہوئی تو آباد کو لگا اس کی ساری تھکن ہنوا ہو گئی۔ وعلیکم السلام، دیکھ لیں آپ نے کہا اور میں پہنچ گیا یہاں، مہربانی، لگتا ہے ایئرپورٹ سے سیدھے یہیں آئے۔ کیوں؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ تو ہوں گی، سویا جو نہیں 3 روز سے۔ کیوں؟ بس پریشان تھا، آپ سے بات بھی تو نہیں ہو پائی تھی 3 روز سے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں، آپ کے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔ اچھا، دوست کیسے ہیں اب آپ کے؟ اور ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ ذرا سا رخ پھیر کر اس نے اپنا اضطراب آباد سے چھپایا تھا۔ جب وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، پلین کریش میں کچھ عزیزوں کی موت ہو گئی ہے، اس کے لیے پریشان تھا۔ بہت قریبی عزیز تھے؟ ہاں۔ پھر تو آپ کو بھی وہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ کی طرف سے فوری پہنچنے کا حکم نہ ہوتا تو وہیں رہتا۔ سائیکہ کے پاس اس کے لفظوں کے جواب میں فوری طور پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ زرنیل، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پکارا، جی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ ڈاکٹر عارف سے دوبارہ ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ پھر کیا؟ اتنی چپ سے کیوں ہوئی؟ کیا آپ کو مجھے یہاں اس طرح سے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ سائیکہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کے گفٹ کی ہوئی انگوٹھی کھینچ لی۔ مجھے کچھ واپس کرنا ہے آپ کو، کہتے ہی اس نے اپنی انگوٹھی آباد کے سامنے کھول دی۔ شفاف گلابی ہتھیلی پر اس کی دی ہوئی رنگ اوندھی پڑی تھی۔ اسے دھچکا لگا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سائیکہ نے سر اٹھایا۔ جی، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، کیا ہیں، مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ آباد کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا وہ سب جھوٹ تھا، غلط تھا۔ میں کوئی لینڈ لارڈ لڑکی نہیں، نہ ہی آباد انڈسٹریز کے مالک سے میرا کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق رہا ہے۔ میں تو لوئر مڈل کلاس کی ایک بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی ہوں، جس کے کندھوں پر گھر کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، جس کی ماں ایک بیٹے کی معذوری اور ایک جوان بیٹے کی گمشدگی سے نڈال بیمار پڑی ہے۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ اصل میں میں آپ سے سچ چھپانا چاہ رہی تھی۔ ہر عام سی کمزور لڑکی کی مانند مجھ میں بھی آپ کو کھو دینے کی ہمت نہیں رہی تھی، مگر جھوٹ کی لہروں میں خوابوں کے محل نہیں ٹکتے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل جب آپ میری اصلیت حقیقت سے واقف ہوں تو مجھے برا بھلا کہیں، میری کلاس پر مزید کچھ نئے ریمارکس پاس ہوں۔ میں دکھ اٹھا سکتی ہوں مگر ذلت نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ آباد کے لبوں پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ بس وہ 2 قدم قریب آیا تھا۔ سائیکہ کا جھکا سر جھکا ہی رہا۔ آپ سمجھتی ہیں مجھے آپ کے منہ سے اصل حقیقت سن کر آپ سے نفرت ہو جائے گی؟ میں آپ پر 2 حرف بیچ کر چلا جاؤں گا؟ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سائیکہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس اتنا ہی جان سکیں مجھے، وہ اب گلہ کر رہا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ اپنے اور میرے تعلق اور اتنا سستا مت کریں سائیکہ، پلیز۔ قطعی نادانستگی میں اس کے لبوں سے اس کا اصل نام نکلا تھا۔ سائیکہ نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو غلطی کرنے کے بعد مسکرا رہا تھا۔ سوری زرنیل، میرا اصل نام کیسے جانتے ہیں آپ؟ اس کی مسکراہٹ کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آباد مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے گیلی ریت پر بیٹھ گیا۔ جیسے بھی جانتا ہوں آپ کو، کوئی کیوں بتاؤں؟ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ میری مرضی۔ آپ بیوقوف بنا رہے تھے مجھے؟ نہیں، بیوقوف بن رہا تھا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا۔ سائیکہ خفا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، خبردار جو آج کے بعد کوئی رابطہ رکھا مجھ سے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے واپس پلٹی تھی۔ آباد مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پاگل لڑکی ہو، پاگل۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی جب وہ ساحل کی گیلی ریت پر دیر تک اس کا نام لکھنے کے بعد دھیرے سے بڑبڑایا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھکن سے بے حال عذاب اس وقت شدت سے نیند کی خواہش
कर रहे थे, जबकि मेहमानों से भरा घर इसकी थकन को मज़ीद बढ़ा रहा था। तुम बदल गए हो आबाद, और ये बात मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। थकन से बेहाल वो अपने कमरे में आया जब हादिया इसके पीछे पीछे ही चली आई। अच्छा, कैसे बदल गया हूँ? पहले सींग थे सर पर, जो आप नहीं हैं। बेड पर बैठकर जूते और मोजे उतारते हुए मुस्कुराया। हादिया जी जान से जल उठे। इतने भोले नहीं हो तुम जो मेरी बात का मतलब ना समझ सको। पागल हो तुम और कुछ नहीं। मैं सीरियस हुई बात। बाबा मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में एडजस्ट करना चाहते हैं, इकट्ठे देखना चाहते हैं, इसीलिए बहुत जल्द हमारी शादी तय करना का प्रोग्राम है। मगर माइंड इट, अगर तुम अपना रवैया तब्दील नहीं करोगे तो मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूँगी। अच्छी बात है, वैसे भी मेरी कहाँ बनती है तुमसे। वो अब मुस्कुरा रहा था। हादिया का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। मेरा ख्याल है अब तुम पापा और अंकल आंटी से ही बात करें तो बेहतर है। इसे धमकाकर वो कमरे से निकल गई। बाद कुछ देर कंप्यूटर के साथ मसरूफ़ रहा, फिर नीचे की सरगर्मियों से कतई बेनियाज शाहज़र का नंबर मिला है। कैसे हो शाह? कॉल पिक होते ही दुआ सलाम के बाद इसने पूछा था। जब वो यासिर से बोला कैसा हो सकता हूँ, आबाद ने इसके जवाब में गहरी सांस ली। हिम्मत से काम लो यार, नशीब फराज तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ने चाहा तो अनुषा ठीक हो जाएगी। तुम मेरे लिए दुआ करो आबाद, अल्लाह सुकून दे दे मुझे। वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा। सिर्फ एक भूल, एक गुनाह पर अपनी गिरफ्त में ले लिया इसने मुझे। कितने लोग हैं आबाद जिनकी सारी उम्र गुनाह में गुजर जाती है, फिर भी वो बख्शे जाते हैं। सिर्फ एक बार तौबा पर वो माफ़ कर देता है। इन्हें मुझे क्यों नहीं माफ़ कर रहा? मैं क्या इसका बंदा नहीं? शाहज़र की आवाज़ भरा गई थी। आबाद बेकुल हुआ। सब ठीक तो है ना शाह? कुछ भी ठीक नहीं है आबाद, मेरी ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? पता नहीं, मेरा बेटा कहाँ खो गया, इसकी हिफाजत भी नहीं कर सका। मैंने सब रिश्ते छीन लिए अनुषा से, सब रिश्ते। आबाद, शाहज़र के लहजे में दर्द था। आबाद की समझ में नहीं आ रहा था इसे क्या क्या कहे। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हारा बेटा इंशाअल्लाह। शाहज़र ने इसकी दुआ पर चुपके से कॉल काट दी। वो कुछ देर चुप लेटा छत को घूरता रहा, फिर करवट बदलकर साइका का नंबर प्रेस कर दिया। काफ़ी देर बेल जाने के बाद इसने कॉल पिक किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बहुत अच्छी, बेहद प्यारी। साइका का जवाब बर्जिस्ता था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या कर रही थी? अम्मा को दूध पिला रही थी। अभी वो सोई है तो सोचा कुछ पढ़ लूँ। किस दिन? वक्त निकाल कर मुझे भी पढ़ लें प्लीज़, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। वो हंसी थी तो आबाद आह भर कर रह गया। उफ, इतने अच्छे खूबरू कमाऊ लड़के की तो ऐसी नाकदरी। वो टेंस था और साइका हमेशा इसके असाबी थकन को दूर कर भगाने में बेहतर मुआवन साबित हुई थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। रिंग दोबारा पहन ली कि नहीं? नहीं, पहले आपको बताना होगा कि आप मुझे पहले से कैसे जानते हैं। अगर ना बताऊं तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे, फ़ौरन से बेशतर इसने कहा था। बात को चुप लग गई। मैं सिर्फ आपका नाम जानता हूँ साइका, और कुछ नहीं। मालूम नहीं मुझे आपके बारे में। आपका नाम भी आपकी दोस्त की वजह से पता चला जब इन्होंने कॉल की दौरान आपको पुकारा। वो संजीदा हो चुका था। साइका मुस्कुरा दी। इतनी सी बात पर इतना सताने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा लगता है आपको तंग करना। अम्मी कैसी हैं आपकी? पहले से बेहतर हैं। कल पे मिलेगी तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी। पे को गोली मारें, कल हर सूरत इनका चेकअप करवाएं। पैसे मैं दे दूंगा। किस खुशी में? हमारी मंगनी की खुशी में। लगता है बहुत पैसा है आपके पास। कहाँ यार, खींच तान कर पर मुश्किल महीना निकलता है। वैसे अगर मैं बहुत अमीर होता तो आपके क्या एहसासात होते मेरे बारे में? कब से ज़हन में कुलबुलाता सवाल बिला आखिर इसने पूछ लिया। पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद मैं आपसे इतनी फ्री कभी ना हो पाती। मुझे अगर क्लास लोगों से चिढ़ है, पता नहीं क्यों। वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोली तो आबाद का दिल जैसे धक से रह गया। इसका मतलब है अगर आप अमीर होते तो मेरा आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना होता। मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की नहीं हूँ जहन। मुझे ज़िंदगी और हकीकी रंगों के साथ ही अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर मैं बहुत अमीर होती तब मैं आपसे यूं ही बात करती। ये तो गलत बात हुई ना? गलत सही का मुझे नहीं पता, बस मैं ऐसा ही करती। चलो फिर तो शुक्र है अल्लाह का, इसने मुझे अमीर नहीं बनाया। जी हाँ, वैसे आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हो ना? आबाद फिर से बेड पर उठ बैठा। क्या पूछ रही? यही कि आपका घर कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है, जॉब के अलावा क्या मसरूफियत है? कुछ भी नहीं। घर में अम्मी अब्बू होते हैं, एक छोटी बहन है हानिया, और बस मैं हूँ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, लाडला बेटा। और घर भी है मगर ज़्यादा शानदार नहीं, बस गुजारा हो जाता है। अब्बू क्या करते हैं? इन्हें क्या करना है, घर पर ही होते हैं। जो आप बेटे के होते हुए इन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ ये तो है। क्या आप मुझे अपना घर नहीं दिखाएंगे? क्या करेंगी देखकर? यहाँ तो हवा भी नहीं आती, मच्छरों ने काट कर बेहाल कर रखा है।
اس کا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ سائقہ بے ساختہ ہنس دی، اور عباد کے لیے اس کی یہ ہنسی دنیا کی ہر شے سے قیمتی تھی۔ افسوس میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو پیارا سا شاندار گھر گفٹ کرتی تھی۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ جی ہاں، اب میں سونے لگی ہوں، صبح بات ہوگی، خدا حافظ۔ سائمہ کمرے میں آ چکی تھی، لہذا اس نے فوراً سے بیشتر کال ڈراپ کر دی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا سائقہ؟ وہ تھکی ہوئی تھی۔ سائقہ نے نظر چرائی۔ کس بات سے؟ اتنی انجان نہ بنو، یہ نہ جان سکوں کہ میرا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ وہ تپی تھی۔ سائقہ نے اس کی طرف رخ موڑا۔ مت چنو وہ راہیں جن پر چل کر پچھتانا پڑے۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہو تم، لوئر مڈل کلاس گھرانے کی، جہاں صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، ان کی تعبیر پانے کی ضد نہیں کی جاتی۔ یہ معاشرہ، اس معاشرے کے لوگ تمہارا گلا گھونٹ دیں گے، نوچ لیں گے تمہاری آنکھوں سے یہ خوشنما خواب۔ اچھا بس، ہر وقت نصیحت کے پٹارے کھول کر نہ بیٹھ جایا کرو۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہنسی مذاق میں کسی سے بات ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فوراً فتوے دینا شروع کر دو۔ پتہ ہے مجھے کس کلاس سے تعلق ہے میرا۔ تم بار بار یہ یاد نہ بھی دلاؤ تب بھی یاد رہتا مجھے۔ لہٰذا میری طرف سے بے فکر رہو، میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے میرے گھر والوں کی عزت پر حرف آئے۔ اسے غصہ آ گیا تھا تو سائقہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اگلے روز اس نے پھر سے اماں کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ عباد کے صرف ایک فون نے اس کی ساری مشکلات حل کر دی تھی۔ وہ خوش تھی، بے پناہ خوش۔ عباد کا مقام اس کے دل میں بڑھ رہا تھا۔ خود وہ بھی اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اسے یاد رکھتا تھا، اور ایک لوئر مڈل کلاس حساس سی صاف گل لڑکی کے لیے یہ چاہ، یہ اہمیت، یہ محبت، یہ توجہ کتنی اہم اور قیمتی تھی کہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ سانول شاہ کے ڈرائیور افضل کا جوشیلا پڑھا لکھا بیٹا اپنے چچا کی ہزار منتوں اور نصیحتوں کے باوجود سانول شاہ کے خلاف FIR کٹوانے پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا، جہاں ڈیوٹی نبھانے اندھے قانون کے فرض سناش سپاہی اس کی داد رسی کے لیے FIR تو کیا کاٹتے، الٹا سانول شاہ کا نام سن کر اسے ذلیل کرنے لگے۔ وہ صبح گھر سے نکلا، SHO کے حکم پر پورے 2 گھنٹے SHO کے کمرے سے دور باہر دھوپ میں بیٹھا اس کی فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، جو اندر سانول شاہ کو فون کر کے اس سے گپے لگاتا رہا۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے کسی سپاہی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا، اسے مخاطب کرتا، وہ اسے کھانے کو پڑتے۔ پورا دن پولیس اسٹیشن شدید خوار ہونے کے بعد جب وہ بے حد دلگرفتگی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو سامنے سانول شاہ کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بڑے وقت پر پہنچے ہو، میں نے منع کیا تھا نا میرے مقابل مت آنا، مگر تم باز نہیں آئے۔ اب اس کا انجام دیکھنا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تزئین تھی، اور وہ اس کی دوسرے نمبر والی بہن کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا ہو۔ بے حد طیش کے عالم میں وہ آگے بڑھا تھا، منہ سنبھال کر بات کر۔ چودھری، تو اس گاؤں کا سردار ہے، ساری دنیا کا خدا نہیں ہے، نہیں ڈرتا میں تجھ سے، تیرے جیسے دوسرے فرعونوں سے۔ میں لڑوں گا تیرے خلاف، چاہے ساری دنیا کی خاک کیوں نہ چھاننی پڑے مجھے۔ اب خاک ہی چھانو گے شہزادے، یاد رکھنا۔ چیلنج دیتی نگاہوں میں عجیب سی ضد تھی۔ افضل ڈرائیور کا بیٹا تیور چڑھائی سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے اپنی دوسرے نمبر والی بہن کو گھر سے غائب پایا۔ ابھی چند روز کے بعد وہ اور اس کے بڑی دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں طے ہوئی تھی، مگر چھوٹی بہن کی گھر سے عدم موجودگی نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ فیصل، افضل ڈرائیور کا بیٹا، کو لگا جیسے اس کی شریانیں غم و غصے سے پھٹ جائیں گی۔ وہ جانتا تھا یہ سانول شاہ کی شرارت ہے، مگر اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تیسرے دن کے ڈھلتے سورج کے ساتھ اسے اپنی شہزادیوں جیسی بہن کی لاش قریبی کھیت سے ملی۔ وہ کیسے گھر سے غائب ہوئی، اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، وہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ انزلہ کو لگا جیسے وہ مر جائے گی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ خود سانول کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتی۔ اس نے جس طرح سے ایک ماں کو بلک بلک کر جوان بیٹی کی ناگہانی موت پر روتے دیکھا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ عدل کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیتی۔ اس روز اسکول سے واپسی پر اس نے پھر بہزاد علی مراد کو ہر بات بتائی تھی۔ آپ کیا سوچتی ہیں وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر وہ مجھے اذیت دینا چاہتا ہے، اور بس۔ کیوں اذیت دینا چاہتا ہے؟ کیا پرانی دشمنی کی وجہ سے؟ نہیں، اصل میں وہ جو یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے، وہیں اسے مجھ سے خاموش محبت بھی ہو گئی تھی۔
اب وہ شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے، مگر میں ایسے درندہ صرف شخص کی رفاقت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ غم زدہ تھی، بہزاد کے قدموں کی رفتار میں سستی آ گئی تھی۔ آپ چاہیں تو اسے انسان بنا سکتی ہیں۔ کیسے؟ محبت کے ہتھیار کا استعمال کر کے۔ وہ طاقتور ہے انزلہ، آپ طاقت سے اس کا مقابلہ کریں گی تو ہار جائیں گی۔ طاقت اور اقتدار دونوں مل جائیں تو اکثر رگوں میں دوڑتا خون آگ بن جاتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز رہتی ہے، نہ گناہ ثواب کا خیال۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور کسی بھی برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر برائی کو برائی سے ختم کرنا بھی چاہیں تو یہ مزید بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے انزلہ کہ آپ اپنی ذات اور احساسات کو ایک طرف رکھ کر دوسرے لوگوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے سوچیں اور اس شخص کو ایسا سبق سکھائیں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھیں۔ مرد کو صرف اس کے لیے کسی نہ کسی کمزوری سے زیر کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں، اسے سیدھے راستے کی طرف لائیں، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ بہزاد علی مراد کی بات اور مشورے میں وزن تھا۔ انزلہ پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی جیسے کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ تو یہ طے ہوا سانول شاہ کو انزلہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تمہاری کمزوری میرا حصول، میری محبت ہے، اور میں تمہاری اسی کمزوری کو ہتھیار بنا کر تمہیں اس انجام تک پہنچاؤں گی کہ تم جیسے سینکڑوں مست ہاتھی اسے عبرت حاصل کریں گے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی رگوں میں خون جیسے ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور مٹی سے بنے انسانوں کو قدرت کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ وہ تھکا ہوا گھر واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی بریرہ اسے دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہزر، وہ جو خاموشی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ آتا، اس کی پکار پر ٹھٹک گیا۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں شاہزر، اس وحشت ٹپکاتے دور دیوار کے لیے نہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کوئی اتنا کیسے بدل جاتا ہے، کیسے بدل سکتا ہے کوئی اس قدر؟ بھیگی پلکوں کے ساتھ مضطرب انداز میں اس کی طرف دیکھتی وہ کتنی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ شاہزر نے خاموشی سے رخ پھیر لیا تھا۔ تمہیں کیسے یاد دلاؤں شاہزر کہ میں بریرہ رحمان تمہاری بہترین دوست تھی۔ کبھی تمہیں مجھ سے پیار تھا، بے حد پیار۔ تم تو وہ تھے شاہزر کہ حسین سے حسین تر لڑکی بھی تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کیا ایسا ہوا کہ تمہیں میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں؟ میں جانتی ہوں میری ماں نے تمہاری انوشا رحمان کی ماں سے اس کا شوہر چھینا تھا۔ مجھے علم ہے شاہزر کہ انہوں نے بہت کچھ غلط کیا، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ صرف ان کے بہکاوے کی وجہ سے تم نے بھی بہت کچھ غلط کیا۔ مگر مما اور تمہاری غلطیوں کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے شاہزر؟ مجھے ایسی اذیتوں بڑی دھتکاری ہوئی زندگی ملے، میرا کیا قصور ہے شاہزر کہ تمہارے نام سے منسوب ہو کر بھی تمہارے لیے ترسوں؟ وہ رو پڑی تو شاہزر پلٹ کر خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھا۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دے سکتی شاہزر۔ انوشا رحمان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کا کوئی دکھ اور ملال نہیں؟ کیا مجھے اس کا کوئی دکھ اور ملال نہیں؟ کیا وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ ماما کی نفرت اور تربیت اپنی جگہ، مگر ایک انسان کی حیثیت سے مجھے اس کے ساتھ پیش آنے والے ہر حادثے پر گہرا دکھ اور رنج ہے۔ مگر کیا میرا رنج، میرا دکھ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا تمہارا یہ پچھتاوا؟ چپ کر جاؤ بریرہ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی جب وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی چلا اٹھا۔ کوئی وضاحت، کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے خدا را، ازاردہ لہجے میں کہتا۔ اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بریرہ از حد تک محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارسلان حیدر پاکستان آ رہا ہے، اور امامہ حسن کے قدم جیسے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ خوش تھی، بے پناہ خوش۔ شجاع گڑیا کے ساتھ فائزہ آپا کی طرف گیا تھا، جبکہ وہ خوشی سے بے حال قدرت اللہ صاحب کے ساتھ لان میں پھول پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ قدرت اللہ صاحب اس کے کمرے میں بہت خوش رہتے تھے، اور اسی چیز نے شجاع کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ بیوی ہونے کا سکھ و راحت نہ پہنچا کر بھی اس کی نظر میں معتبر تھی، کیونکہ امامہ حسن نے اس کے باپ اور بیٹی کا دل جیت لیا تھا۔ فائزہ آپا اور اس کی فیملی باہر شفٹ ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل کبھی وہ ان کے گھر پر ہوتی تو کبھی شجاع آفس سے سیدھا ان کی طرف چلا جاتا۔ اس وقت بھی جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر واپس آئے تو امامہ بچوں کی طرح پاؤں موڑے زمین پر بیٹھی ایک نیا پودا زمین میں دبائے اسے پانی دے رہی تھی۔ وہ گڑیا کو گود میں لیے ٹخنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ لگ گیا پودا؟ جی، سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مسکرا کر کہا، اور مٹی میں لتھڑے دونوں ہاتھ بڑی اپنائیت سے اس کے دونوں گالوں پر پھیر دیے۔ گڑیا اس کی
حرکت پر ہنسی تھی، جبکہ قدرت اللہ صاحب مسکرا کر رخ پھیر گئے تھے۔ بدتمیز، وہ سر پٹا کر کھڑا ہوا تھا جب وہ منہ پسوڑ کر بولی، بابا دیکھ لیں، یہ مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں تو اور کیا کہوں؟ چڑیل بابا، اس نے دہائی دیتے ہوئے پاؤں پٹکے تو شجاع کا کان قدرت اللہ صاحب کی گرفت میں تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ میں تنگ کر رہا ہوں؟ بابا دیکھیں، اس نے سارا چہرہ خراب کر دیا۔ گڑیا بھی ہنس رہی ہے، اسے ڈانٹے نہ پہلے، اس نے تو پیار سے کیا۔ یہ کس طرح کا پیار ہے؟ معصوم سی شکل بنا کر اس نے امامہ کو گھورا تو وہ اسے منہ چڑھا کر ہنس پڑی۔ اس کا منہ اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ یہ لیں، ہو گئی صاف، اب پانی سے دھو لیجیے جا کر، کوئی ملنے بھی آ سکتا ہے، دیکھ لوں گا تمہیں۔ گڑیا کو گود سے اتار کر اسے وارننگ دیتا وہ سیل کال آ جانے کی باعث اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ امامہ ہاتھ جھاڑتی یہ سوچ رہی تھی کہ اس سارے ڈرامے کے بعد اسے شجاع سے جو اصل بات کرنی ہے ابھی کرے یا رات میں۔ شجاع اس وقت کسی ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ رات میں اس کی واپسی خاصی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو امامہ گڑیا کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز اسی کے واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاد آ گیا آپ کو کہ گھر بھی آنا ہے؟ جی ہاں۔ امامہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی محسوس کر کے وہ چونکا تھا۔ آج صبح سے وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ شجاع گاہک ہونے کے باوجود یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خیریت؟ جی ہاں خیریت ہی ہے، موسم ٹھیک نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے یہ میرے لیے، آپ موسموں سے ڈرتی ہیں؟ کن اکھیوں سے؟ اس کا خفا سے چہرہ دیکھ کر وہ سیدھے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ واپس آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے لیے ڈر نہیں لگ رہا تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ کتنے خراب حالات ہیں آج کل ملک کے، پولیس والوں کے لیے تو اور بھی مشکلات ہیں۔ نظریں سامنے آئینے میں جمائے وہ بول رہی تھی۔ شجاع کو لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تم نے آج مجھے خوشی سے مارنے کی کہیں قسم تو نہیں کھا لی؟ بے حد سرشار وہ قریب آیا تھا۔ امامہ مسکرا دی۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی ارادہ ہو میرا۔ اصل میں آپ اتنی مشکل کیس پر کام کرتے ہیں کہ ہزار بے نیاز کے باوجود فکر رہتی ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپا بتا رہی تھی کسی لڑکی کے ریپ اور مرڈر کیس کا بہت پیچیدہ کیس نپٹا رہے ہیں جس میں براہ راست کوئی وزیر یا مشیر ملبوس تھا۔ وہ تو اب دوسرے افسر کے پاس ہے۔ تم فکر مت کرو، خطروں سے کھیلنا میری بچپن کی عادت ہے، مگر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ شجاع پلیز مجھے بتائیے، اس کیس میں آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ خطرہ تو ہر کیس میں رہتا ہے پگلی، وہ کیس تو اب ویسے بھی پرانا ہو گیا ہے۔ 3 ملزم لاک اپ میں ہیں، 2 فرار ہیں۔ جس روز سب پکڑے گئے نا، کوئی حل نکل آئے گا اس کا بھی۔ لیکن آپا بتا رہی تھی اس کیس کو ذاتی لے رہے ہیں۔ ایک بہت عزیز دوست کی بہن تھی وہ جس کا مرڈر ہوا، بہت پیاری لڑکی تھی، مگر تم بے فکر رہو، میرا کوئی افیئر نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ امامہ بے چین سی رخ پھیر گئی تھی۔ اپنی وائف کے ساتھ تو تھا نا؟ قطعی غیر متناسبی میں اس کے لبوں سے نکلا۔ شجاع کی مسکراہٹ فوراً مخدوم ہو گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے امامہ۔ وہ ڈسٹرب تھا۔ ٹھیک ہے میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ خود بھی اب گفتگو کے حق میں نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ فوراً سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ شجاع اس رات وہ پھر اضطراب کی وادی میں اتر گیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈ شیئر کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔